शाह जी सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम मेजर साहब, हुजूर क्या हाल है? ठीक है, और खुशबाश शाह माशाल्लाह। जी, जब भी मैं आपका इंटरव्यू करता हूं तो यहाँ पे लंदन में नवाज शरीफ साहब के नौकरों को आग लग जाती है। जी जी। और नवाज शरीफ साहब के नौकर जो है वो उल्टी छलांगे मारने लग जाते हैं। और वो कभी मेरे ऊपर जो है वो, और आपके ऊपर भी, और हम सब पे कहते हैं हम मुकदमेबाजी करेंगे हमारे। हालांकि मैंने आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ वो पढ़ी, जिसके मुताबिक जो है वो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जारी है। आपने जो लगाया है इसके ऊपर, जो जी जी। कंप्लेंट की है उसके ऊपर, जो केस किया है उसके ऊपर, इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट भी उसके ऊपर जारी है। ये कहते थे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही। तो ये इनको क्या मिर्चें क्यों लगती हैं शाह जी इतनी ज्यादा? मैं आपके साथ गपशप करूं, इंटरव्यू करूं, तो इनको मिर्चें इतनी नवाज शरीफ के नौकरों को क्यों लग जाती बस ये लगता है कि आपसे ये सारे जितना भी ये पीडीएम है ना, ये सारा ही आपसे जेलस है कि एक मुहब्बे वतन मेजर साहब हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सलामती का झंडा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। और पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं जो पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत करते हैं, वो आपको आपके फॉलोअर भी हैं, उनमें मैं भी एक हूँ। और ये जो है ना, ये जल के इस तरह कोयला हो गए हैं कि ये सारे मेजर आदिल राजा साहब के पीछे क्यों सारे भागते हैं। सारे जिसमें शियान अली, जितने भी इधर के आप समझते हैं कोई जो मशहूर हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। इन चीज़ों को ये देखते हुए पूरी मुखालफत करते हैं। और अभी ये एक पैनल इन्होंने बनाया हुआ है मेरे, आपके और दूसरे जो हमारे साथ खड़े हैं उनके खिलाफ, के किसी तरीके इनको जो इन्होंने केस किए हुए हैं इनको झूठा साबित करें, जिसमें इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की शिकस्त खाई। क्योंकि आपने देखा जो स्कॉटलैंड यार्ड की लेडी थी, उसने साफ साफ लिख के बता दिया है कि केस की इंक्वायरी किस लेवल तक पहुंची है, और उसमें इंशाल्लाह इंटरव्यूज भी होंगे। और उसको मैंने बताया है कि जो अरशद शरीफ के कत्ल की जो वीडियो है वो आप मरियम नवाज के टेलीफोन से हासिल करें। और उसने बोला कि मैं ये जरूर करूंगी। उसने मुझे वो स्टेटमेंट 3 दफा भेजी कि आप इसको कंफर्म करें, कि इसमें वो कहती है कि बड़े जबरदस्त किस्म के ये एक एविडेंस जो आपने बताया है, इस पर वो पूरी तहकीक कर रहे हैं। और उन्होंने मजीद जो दायरा है उसको वसी कर दिया है कि अरशद शरीफ का जो बेगुनाह कत्ल हुआ है, इन सब को उसमें किसी तरीके से शिकंजा इन पे तैयार करना है, ताकि जब वक्त आए तो फिर इनको अपनाया जाए। है? अच्छा तस्लीम भाई, लोग कहते हैं कि जी कभी कुछ भी नहीं कर सके, ये डॉक्टर इमरान फारूक के कातलों का कुछ नहीं कर सके, तो फिर ये क्या करेंगे यहाँ पे? जो है अब ये किस तरह पकड़ेंगे? इन्होंने मरियम नवाज को जाने भी दिया है, तो ये किस तरह कुछ करेंगे? ये तो लोग कहते हैं इनके अपने ही बंदे हैं, ये क्यों कुछ करेंगे? तो उन लोगों के लिए आपका क्या जवाब है जो नाउमीद है कि इस केस के कुछ भी नहीं हो सकता? जी जी। उनको मैंने ये एक मेरे आगे पहले भी एक किसी ने सवाल किया था, मैं मां बारगाह गया तो उन्होंने ये सवाल किया, वो अपना मौलाना साहब थे। मैंने उनको बताया कि इधर की जो पुलिस है वो बड़े आराम के साथ तहकीक करती है। दूसरी जो है मरियम नवाज गई है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि मरियम नवाज सस्पेक्ट फ्लाइंग टू लिविंग कंट्री गोइंग टू पाकिस्तान 26, उनको पता था। और उन्होंने बोला कि हमने इसको जाने की परमिशन दी है, एट दी मोमेंट वो चली गई है और तहकीक जारी है। और हमारा काम है उनको एविडेंस दे देना। डॉक्टर इमरान की जो आप बात करते हैं, उस कत्ल में आप देखें कि उनके पास डायरेक्ट विटनेस नहीं था जो इस प्लानिंग का, उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। अगर कोई डायरेक्ट विटनेस होता तो अल्ताफ सैन ने भी सारी उम्र बिहाइंड बार चला जाना था, और वो लोग भी उसी वक्त गिरफ्तार हो जाने थे। जैसे कि मैं डायरेक्ट विटनेस हूँ इन प्लानिंग्स का। तो इसमें जो स्कॉटलैंड यार्ड और ये सब इस तरह आपस में जकड़े जा चुके हैं, उनको किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। क्योंकि डायरेक्ट विटनेस सामने बैठा है। जब मैं बोलता हूँ मैं उन प्लानिंग का हिस्सा हूँ, आप उनको भी पकड़े, मुझे भी पकड़े और हमसे पूछे, जूरी में केस लेकर जाएं और उधर मुझे इनके सामने खड़ा करें, तो फिर मुझे बोलने दें, तो फिर आप इंक्वायरी करें। तो वो इस बात पर भी गौर कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट विटनेस की आपको पता है, जब किसी को मारने की प्लानिंग बनती है और उधर मर्डर होता है, तो एक आदमी डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है और विटनेस बन जाता है। तो आपको पता है मुल्क बरतानिया में उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और वो मैं खड़ा हूँ इंशाल्लाह ताला, और डेली मेरी स्कॉटलैंड यार्ड से बात होती है और वो यही पूछते हैं कि आप ठीक हैं, आप पर कोई किसी किस्म का कोई, मैं उनको बताता हूँ मुझे काफी धमकियां आती हैं।
اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کی پروٹیکشن زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں گے جیسے آپ کہیں گے. تو انشاءاللہ نا امید نہیں ہونی چاہیے. میں نے کبھی نا امید تو ہوا ہی نہیں. آپ دیکھیں ابھی عمران خان صاحب نے بھی تائید کر دیا ہے کہ تسنیم حیدر بالکل ٹھیک کہتا ہے, اور جو بولتا ہے وہ کہتے ہیں میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس نے صحیح طے تک پہنچا اور اس نے صحیح اس پلاننگ کا وہ حصہ ہے, اور میں اس کی بات پر انہوں نے بھی CMC Invest بات کی تائید کیا کہ تسنیم حیدر سچا ہے اور آپ کو سچ کے ساتھ کھڑا ہے. جی بالکل, عمران خان صاحب نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ بالکل جائز ہیں, اور عمران خان صاحب نے آپ کے سوالات کا ذکر بھی کیا. یہ عوام کے لیے, یہ میرے جو عزیزان من ہیں اور جو دشمن بھی ہیں, ان کی ایک دفعہ پھر یادداشت کو یاد کرانے کے لیے کہ آپ نے ارشد شریف شہید کی شہادت اور عمران خان پہ قاتلانہ حملوں کی وجہ سے کن لوگوں کو ڈائریکٹ مورد الزام ٹھہرایا ہے. آپ نے جو اس اپنے کیس کے اندر جو آپ نے الزامات لگائے ہیں میٹروپولیٹن پولیس کے اندر جا کے, ان میں کون کون لوگ شامل ہیں, ان کے نام کیا ہے؟ ان میں جی ایک تو مین جو ان کا جو کردار ہے وہ ہے نواز شریف. دوسری جس نے فرمائشی, جس نے پریشرائز کیا کہ اس کو قتل کریں جتنی جلدی ہوتا ہے, وہ ہے مریم نواز شریف. پھر شہباز شریف ہے, پھر ناصر بٹ ہے, پھر رانا ثناءاللہ ہے, پھر اسی طرح جنہوں نے جب ویڈیو دیکھی اس میں زبیر گل, انجم چودھری, یہ سب شامل ہے. مشکور بھی ہے وہ جو اپنا سیالکوٹ والا, وہ داڑھی والا. یہ سارے ان جتنے بھی مرڈرز ہوئے ہیں, جتنے بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, یہ سب میں ان میں شامل ہیں. اور جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی, یہ پاس کھڑے تھے اور یہ بڑے کہکے لگا رہے تھے اور بڑی خوشی منا رہے تھے. بعد میں جو پارٹیز بھی انہوں نے دی, کھانے بھی کھائے. ویڈیو جس میں ارشد, ویڈیو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کون سی ویڈیو آپ نے دیکھی, یہ بھی یاد کرا دیں لوگوں کو. ارشد شریف والی وہ ویڈیو تھی, اس میں اس کو برہنہ کر کر اس کے اوپر یہ تشدد 3 آدمی کر رہے تھے. وہ ان کے پاس تھی, بڑی لمبی ویڈیو ہے جو مریم نواز کے فون میں ہے, جو انہوں نے مجھے دکھائی کہ آپ یہ دیکھیں, جس میں وہ مجھے بتایا ہے کہ اس کے لیپ ٹاپ, USB سب کچھ مریم نواز کے پاس پہنچ چکے. اور یہ ویڈیو دیکھ کے کون لوگ کیا کیا لگا رہے تھے جی اس میں؟ جی ناصر بٹ, انجم چودھری, زبیر گل, وہ مشکور, یہ سارے بڑے کھل کھلا کے ہنس رہے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ کہتے ہیں جب یہ پارٹی دینی ہے تو کیک بھی کاٹنا ہے. تو بعد میں کیک بھی کاٹا, انہوں نے پارٹی بھی دی. تو میں نے تو دیکھیں جی قوم کو حق اور سچ کی بات بتائی. اب ان کو پتہ ہونا چاہیے, میں تو اکیلا آدمی ان سب کے سامنے کھڑا ہوں اور اکیلا جنگ کر رہا ہوں. ساتھ طارق چودھری صاحب ہیں, مہتاب صاحب ہیں, اوپر سے ماشاءاللہ گاڈ گفٹڈ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. ابھی میں بھی اللہ کے حکم سے بڑی جرت کے ساتھ ان کا آپ بھائیوں کے ساتھ ہونے سے مقابلہ کر رہا ہوں, اور آخری گیند تک لڑوں گا. اور انشاءاللہ اگر یہ مریم نواز شریف کو پکڑ کر جوری کے سامنے لے گئے, جوری بیٹھ گئی, تو آپ دیکھیں گے جو میں انشاءاللہ آخری گیندیں پھینکوں گا, آپ کو ان کی چیخوں کی آواز انشاءاللہ پاکستان کی ساری قوم سنے گی, اور یہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ مریم نواز اور نواز شریف کس طرح چیخیں مار رہے ہیں کہ ہمیں تسنیم حیدر سے بچاؤ. یہ بڑے ڈرے ہوئے ہیں, میں آپ کو یہ بات بتاؤں. ان میں ایک کردار جو ہے مذاقہ خیز قسم کا کردار ہے, جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے, لیکن اپنے ہی لیڈروں کی تصویریں لگا کے عمران خان کو ٹانٹ کرتا ہے. عجیب ہی, مطلب میں تو اس کو کچھ اس کا نام لینا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں, لیکن وہ چڑھ چڑھ کے آتا ہے جی کہ میری جو ہے وہ حد کی عزت ہو گئی ہے, اور مشہوری, مفت مشہوری لینا چاہتا ہے کہ اس کا نام لیں اور اس کو جواب دیں. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر وہ ناصر بٹ ہے, ناصر بٹ دیکھیں, عزت جو ہوتی ہے نا, عزت تو اس کی ہوتی ہے, اگر میری عزت ہے تو میں ہاتھ کے عزت کی بات کروں گا. جب عزت نہیں, عمران خان صاحب کہتے ہوتے عزت ہی نہیں ہے, رانا ثناءاللہ کی کیا عزت ہے, ان سب کی کیا عزت ہے؟ عزت ہوتی ہے عزت دار آدمی. آپ ماشاءاللہ عزت دار ہیں, خاندانی ہے, سب کو پتہ ہے. آپ کے اوپر کو کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ راجہ صاحب کے اوپر, میجر صاحب کے اوپر, ان کی عزت میں فرق آیا. یہ تو سب بغیرتوں کا ایک ٹولہ ہے, عزت نام کی تو ان کے پاس چیز نہیں ہے. میں تو ان کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں, مجھے ان کے سارے کالے دھندوں کا پتہ ہے. یہ تو جو کام کرتے ہیں, میں کبھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ آمدنی یہ کیسے ادھر ملک برطانیہ میں رہ کر کون سے اللیگلز یہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سروائیونگ کر رہے ہیں. ان کی تو کوئی عزت نہیں ہے, یہ تو ایسی عزت دار بنے ہوئے ہیں. یہ تو ادھر سے بھی حسن نواز کی آفس سے بھی آپ نے دیکھ لیا, فارغ ہو چکے ہیں. وہ بھی اب نواز شریف بھی آج دیکھ لیں, لوئس وٹن میں وہ جو شاپنگ کر رہا تھا, آدھے گھنٹے میں 45,000 پاؤنڈ کی اس نے شاپنگ کی اور وہ چلا گیا. آپ کو کوئی ان میں سے کوئی دکھائی دیا اس کے ساتھ؟
سب اس نے فارغ کر دیے ہیں. صرف فرائیڈے کو یہ جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, اس کے بعد وہ فوراً کہتا ہے کہ چلیں جی نکلیں, یا جیسے ہی جاتے ہیں دوبارہ آفس میں آ جاتا ہے کہ یہ بلائیں جو ہے میرے سے دفع ہو گئی ہیں. وہ ان سے وہ بھی بڑا تنگ ہے, وہ خود پھنسا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں اوپر سے یہ بھی بلائیں آ گئی ہیں, ان سے بھی وہ جان چھڑا رہا ہے. ابھی یہ فارغ ہیں, گھر میں بیٹھ کے یہ سب کہہ لیں کہ مجھے آپ کو سب کو یہ برا بلا کہتے رہتے ہیں. پہلے ان کی دیہڑیاں لگتی تھیں, ادھر جاتے تھے لوگوں کی پکچریں بنواتے تھے, جیسے شہباز شریف اس طرح کرتا ہے, 400 پاؤنڈ لے لیا, کسی سے 500 لے لیا, جی آپ کی پکچر, کس کو بولا آپ ممبر بن جائے, اس سے پیسے ٹھگ لیے. ابھی یہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں, یہ بھوکے پیاسے مار رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر. نواز شریف تو اب ان کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا, وہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں, آپ کی وجہ سے جو آپ نے سارے کارنامے میرے ساتھ مل کے کیے, آپ کا سپوکس پرسن آپ لائے, میں نے بنایا, وہ تو اس نے سارے کٹے چھٹے میرے اور مریم کے سب کے کھول دیے. آپ سے تو ایک آدمی آپ سٹاپ نہیں کر پائے. آپ کیسے صدر ہیں, آپ کیسے وائس پریزیڈنٹ ہیں, آپ میں سے کسی نے اس کو اپروچ نہیں کیا, کسی نے اس کو سٹاپ نہیں کیا. تو وہ جو اب ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا, آپ بھی ادھر سے سب دفعہ ہو جائیں. ان کو بھی انہوں نے فرق کر دیا بیسیکلی. شاہ صاحب مجھے لیکن یہ یہ بڑے جس میڈیا کے خاص آدمی نے بتایا جو میرے ذرائع ہیں, اس نے بولا یہ فارغ ہیں بالکل, سیڑھیوں پر چڑھنے اوپر نیچے جانے کا بھی سلسلہ ختم ہو چکا ہے. لیکن شاہ صاحب تصویریں تو جس بٹ کا آپ نام لے رہے ہیں, وہ بٹ کہتا ہے کہ میرا تو جو ہے وہ مجھے بدنام کیا جا رہا ہے, میں نے ایسا کوئی کام سرے سے کیا ہی نہیں ہے, اور وہ تو میرا نام بھی لیتا ہے, آپ کا نام تو خیر وہ سب کا ہی لیتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے جی میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا ہے. وہ الٹا پولیس اسٹیشن کے اندر جا کے اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جی مجھے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ جو کہتا ہے کہ میں گیا ہوں پولیس اسٹیشن میں اور میں نے آپ کے خلاف جو ہے رپورٹ کی ہے کہ مجھے بدنام کرے, تو اس سلسلے میں آپ کو پولیس نے کوئی اپروچ کیا ہے, اور اس کے جو یہ آپ پہ کاؤنٹر ایلیگیشن لگاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی, میں جب گیا تھا اسکاٹ لینڈ یارڈ لیڈی نے, تو اس نے کمپیوٹر کھولا, اس نے بتایا, میں نے کہا جی میرے اوپر کیا ایلیگیشن وہ لگا گیا. اس نے بتایا کہ یہ بتا کے گئے ہیں جی کہ میں کو بڑا کلر ہوں, پاکستان سے بھاگا ہوں, تو ہمیں اس سے بڑا خطرہ ہے. تو جو لیٹر بھی خط بھی آیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا, آپ کو بھی بھیجا مجھے, اس میں بھی کچھ نہیں ہے. وہ صرف جو میں نے انٹرویو دیا ہے نا, پریس کانفرنس کیا ہے, اس کو فوٹو کاپی کر کے مجھے بھیج دیا. وہ مجھے بھی فائدہ ہو گیا, چلے میں نے ریکارڈ میں رکھ لی, نہیں تو مجھے بھی وہ فوٹو کاپی کروانی پڑنی تھی. فری آف کاسٹ میرا بھی کام کر دیا. اس کے بعد یہ بھاگ گئے ہیں, 14 دن بھی گزر چکی ہیں. مہتاب عزیز صاحب نے بھی جواب ان کو لکھ کے دے دیا ہے. آپ والا کیس بھی جو کورٹ میں کیا, ادھر سے بھی آپ کو پتا ہے سب دوڑے لگا گئے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے بھی فتح دی اور آپ ادھر سے بھی جیت کر واپس آ گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ادھر سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہماری اللہ کے حکم سے. شاہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ میں نے 2 دن پہلے جو ہے, آپ کا نون لیگ سے بڑا تعلق رہا ہے, میں نے 2 دن پہلے اپنے ذرائع کے ذریعے ان کا دعویٰ کنوے کیا, یہ بریک کیا کہ جی آرمی چیف نے عمران خان کے قتل کے لیے جو ہے دوبارہ سے اوکے دے دی ہے, منظور کر دیا ہے. یہ میرے ذرائع کا دعویٰ ہے, مستند میرے ذرائع, آپ کو پتا ہے اسی وجہ سے قوم جو ہے زبردست وہ میری بات سنتی بھی ہے. اور وہ پلان ان کے جو وعدے وعید جو ظاہری بات ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کیے ہیں, ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. اشارہ ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب کی طرف تھا, اور نواز شریف صاحب نے یہاں پہ بیان بھی دیا کہ آپ اپنے وعدے پورے کریں, ملک کو ہم سنبھال لیں گے. اس طرح کی انہوں نے باتیں بھی کی ہیں بہت سی. لیکن آپ نون لیگ میں رہیں, اس بیان کے فوراً بعد جو ہے تکلیف تو ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہونی چاہیے تھی, لیکن نون لیگ کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ سارے کے سارے میرے اوپر جو ہے وہ مریم نواز کی نوکرانیاں, خاص طور کے اوپر جو ٹاپ ناچ لیڈرز ہیں وہ بھی چڑھ چڑھ کے آئیں, اور ان کے نوکر بھی میرے اوپر, نوکر ہی ہے نا ان کے, جو یہ لیڈر میڈر کہتے ہیں ان کے ذاتی نوکر ہی ہے نا. تو یہ جی تو یہ سارے کے سارے میرے خلاف انہوں نے اٹیک کر دیا, اکٹھے ہو کے اٹیک کیا. وہ ایک چنو منو ہے وہاں پہ اسلام آباد لاہور کے اندر, چنو منو نے بھی اٹیک کر دیا. اپنے آپ کو ایک وفاقی وزیر داخلہ کہتا ہے, اس نے بھی اٹیک میرے اوپر براہ راست کر دیا. اتنی زور کی ان کو مرچیں لگی ہیں, یہ کیوں لگی ہیں ان کو مرچیں, مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. بس ایک تو آپ حق اور سچ پر بولتے ہیں, جو آپ باتیں کرتے ہیں یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں. آپ کے پاس جو فریش نیوز ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے, اندر کی امریکہ سے کون آ رہا ہے, کون سے پلین پہ آ رہا ہے, کتنے بجے پہنچا ہے, کتنی میٹنگ ہوئی, کب واپس, ان کے تو خوابوں میں بھی نہیں ہے. یہ تو اندر برتن دھوتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ راجہ عادل صاحب ماشاءاللہ یہ تو پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں, ہر چیز کا ان کو پتہ ہے. اسی وجہ سے یہ ہر طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اوپر سے اس طرح اٹیک کرنا چاہتے ہیں کہ کسی شاہ صاحب ایک منظم کیمپین, ایک منظم کیمپین چلی, ایک فیک لیٹر میٹروپولیٹن پولیس کا
بڑے بڑے صحافیوں نے, احمد میر ٹائپ جو ہے لوگ, انہوں نے بھی جو ہے جیو نیوز کے جتنے بھی آگے پیچھے لفافی ہیں, اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ بڑے بڑے ناموں نے جو ہے وہ فیک لیٹر ٹویٹ کیا, بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیا, کسی نے معافی مانگی, کسی نے کہا نہیں غلط ہے, انکوائری ہو رہی ہے, آئیں بائیں شائیں کی باتیں شروع کر دی. تو یہ ان کو تکلیف جو ہوئی ہے شدید قسم کی, کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ان کا پلان سارے کا سارا ڈسرپٹ ہو گیا, اور وہ پلان ڈسرپٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے اب شدید تکلیف کے اندر کرا رہے ہیں یہ کہ یہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ کے تو بڑے تعلقات ہیں ان کے, آپ ان کے اندر رہ چکے ہیں, تو ان کی تمام اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, تو ایون فیلڈ ہاؤس کی نواز شریف صاحب کی خبر دیجیے گا کہ ابھی ان کا آج کل کیا حالات ہیں, کیا خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. دیکھیں جی, آج جو صبح جب زمان پارک میں پولیس انہوں نے بھیجی تھی کہ عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے, گرفتار کر کے اسلام آباد اس کورٹ میں لے کر جانا ہے جدھر آپ تاریخ میں دیکھ لیں 2 مرڈر ہو چکے ہیں, اور اس کو ادھر اسیسینیٹ کرنا ہے. نواز شریف نے ایون فیلڈ ہاؤس سے ان کا نوکر ایک یعقوب نامی ہے, وہ بتاتا ہے کہ صبح کا ٹائم تھا تو کمرے میں کافی شور پڑا ہوا تھا, تو میں نے جب دیکھا کہ آج میاں صاحب کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے, ادھر تو شور نہیں پڑتا, تو جب دیکھا تو کہتا ہے میں نے سنا کہ وہ رانا ثناء اللہ, شہباز شریف اور مریم پر وہ برس رہے تھے کہ آپ عمران خان کو آج آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے بولا جی کہ ہم ادھر اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں, ہم نے ان کے وارنٹ نکال دیے ہیں, تو ان کو پکڑیں گے. تو بعد میں جو ان کو پتا چلا جی کہ وہ تو پکڑ ہی نہیں پائے, تو وہ بڑے چیخے چلائے کہ آپ رولنگ گورنمنٹ میں, آپ پرائم منسٹر ہیں, ادارے آپ کے ساتھ ہیں, پولیس آپ کی ہے, اور آپ سے ایک عمران خان گرفتار نہیں ہو رہا, اس کو آپ جلدی سے سیسینیٹ کریں کیونکہ میں نے بھی پاکستان آنا ہے. جس پر انہوں نے بولا جی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, مگر عوام جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے اور ہم اس تک پہنچنے میں مشکل پیش ہو رہی ہے, تو بڑا مشکل ہے کیونکہ لوگ مرنے مرانے پر آ جائیں گے. اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ کمرے میں خاموشی ہوگی, اس کے بعد سسکیوں کی آوازیں اندر سے آنے لگی, جیسے آدمی نہیں وہ تڑپ رہا ہوتا کہ آپ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ہاتھ ہے وہ شکنجا کسی کو پڑ نہیں رہا. اسی طرح جیسے میں چاہتا ہوں کہ مریم اور نواز کو اس طرح پکڑ لیں جلدی جلدی اسکاٹ لینڈ, اور وہ ان کو پکڑنے میں تھوڑی تاخیر کر رہے ہیں, تو اس طرح وہ سسکیاں لے رہے تھے کمرے میں, رو رہے تھے باہر, اس کو سنائی دی جو اس نے بتایا کہ یہ اس حد تک جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں. شاہ صاحب یہ اس کو مسئلہ نہیں پڑ جائے گا, آپ نے اس کا نام بھی لے دیا ہے اور یہ اس بندے نے اگر آپ کو یہ تمام باتیں بتائی ہیں تو اس کو تو مطلب اس کی تو نوکری بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے, اور اس طرح وہ ساری باتیں اگر باہر نکال کے آپ کو جس طرح بتا رہا ہے تو یہ ساری باتیں اس نے سن کے بذات خود آپ کو بتائی ہیں, یہ جو یعقوب آپ جو نام لے رہے ہیں, یہ جتنے بھی نوکر ہیں نا, یہ یعقوب ہو گیا, یہ اندر نصر اللہ, یہ سب ہم نے لگوائے ہوئے ہیں. یہ آپ 1-2 آدمی سے پوچھیں, یہ 500 ملازم لگوائے ہیں, اور بھی کافی ہیں جو اندر کی خبریں دیتے ہیں. اور یہ کوئی بات نہیں, میں نے تو نام لینا ہی لینا ہے, ظاہر ہے میرا تو میرے ذرائع جو بتاتے ہیں, جو اس نے مجھے بتایا میں نے بتا دیا, اس کا نام بھی لے تو لیا. وہ کل صبح اس کا کل یہ انٹرویو آتے ہی اس کا بیان دلوا دیں گے آگے سے کہ نہیں جی یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. یعقوب کہے گا میں نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں ہے, تو پھر یہ تو پھر کہاں سے ثابت ہو. میں آپ کو آڈیو دوں گا جس میں میری اور یعقوب کی بات ہو رہی ہے, وہ آپ چڑھا دیں گے, اس پہ پتہ چل جائے گا کہ یعقوب اور میری کیا گفتگو ہو رہی ہے, اور یعقوب ایون فیلڈ سے مجھے کیا بتا رہا ہے. یہ آپ بہت بڑی بات کریں کہ آپ کے پاس اس کا آڈیو پروف ہے, اور آپ اس کی بات کریں کہ آپ نے آڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اس ساری بات چیت کی. جی یہ تو بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں. بہرحال یہ آپ کا جو نقطۂ نظر ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے آڈیو بھی رکھی ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سسکیوں سے رو رہا تھا, تو یہ وہ ڈیسپریشن تو نہیں کہی ہے. میں چلیں اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے کہ یہ اسی طرح ہی بات ہے, جو آپ کا کلیم ہے, جو آپ کا الزام ہے, اس کے تناظر کے اندر یہ جو عمران خان کی اسیسینیشن کی جو خبر میں نے بریک کی ہے 3 دن پہلے, جس کے بعد میرے پیچھے جو ہے وہ باولے کتے کی طرح نون لیگ کے لیڈرز پڑ گئے ہیں سارے کے سارے, اور لیڈرز ہی ہیں ان کے نوکر ملازم جو ہیں وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں سارے کے سارے, اور اتنا شدید ریئیکشن آیا ہے کہ ایک فیک لیٹر کو اٹھا کے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اور مین سٹریم لفافیوں نے چلایا ہے وہ سارے کا سارا, تو بڑا شدید قسم کا ریئیکشن آیا ہے. تو یہ بات پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعی
یہاں پہ لندن کی خواہش تھی، ارشد شریف شہید کا بھی آپ نے الزام لگایا ان کے اوپر کہ جی انہی نے، اور آپ نے الزام لگایا کہ مریم نواز کی خواہش کے اوپر اس کو مارا گیا ہے، اور یہ بات لوگ پہلے بھی الزام لگاتے آئے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ان کی خواہشوں پہ بندے تو مرواتے ہیں، اب یہ پری ایمپٹ ہو گیا یا خبر لیک ہو گئی ہے کہ ظاہری بات ہے کروانا تو انہوں نے پہلے بھی حملہ آئی ایس آئی کو استعمال کر کے تھرو آرمی چیف کروانا تھا، خبر لیک ہو گئی ہے، اب ذمہ داری آرمی چیف کبھی بھی اپنا ساتھ نہیں لے گا. عمران خان کو کے بعد بھی بیکا ہوا تو اس کا الزام جو ہے سیدھا جنرل عاصم منیر کے اوپر جائے گا، اور وہ ڈائریکٹلی اس پہ جائے گا، انڈائریکٹلی نواز شریف کے اوپر آئے گا. تو یہ خبر بریک ہونے سے آپ کے خیال میں یہ حواس باختہ ہے یا ان کی سسکیوں سے اس کا تعلق ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ابھی جو برطانیہ کی کمیونٹی ہے انہوں نے جب آپ کا وہ ولاگ دیکھ There's something about being together, like catching up with co-workers and friends, bringing new ideas to life and celebrating as a team. For the moments best shared together, we're here. ہاں تو مجھے بہت زیادہ کالیں آئیں، میرے کزن ہیں ان کی بھی کالیں ہیں کہ آپ نے راجہ عادل صاحب کا ولاگ دیکھا؟ میں نے کہا جی میں نے ان کا دیکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرہ ہے، پلاننگ تیار ہو چکی ہے. میں نے کہا جی بالکل پلاننگ تیار ہے. یہ بالکل زبردست قسم کی انہوں نے بات بتائی ہے، جس پر میں نے بھی ٹویٹ کیا کہ خان صاحب کو بہت خطرہ ہے، یہ سارے مل کر ان کو اسیسینیٹ کرنا چاہتے جی ہیں. وہ تو بابر اوان صاحب نے بھی آ کے بتا دی یہ بات، جی فواد چودھری صاحب نے بھی، خان صاحب نے خود بھی بتا دی، کنفرم کر دی، اگلے دن خبر میری کنفرم کر دی، ان کو مختلف ذرائع سے بات پتہ چل گئی ہوگی، وہ میں نے بریک کی تھی. لیکن اس وجہ سے ان کی سسکیاں آپ کے خیال میں چھوٹی ہوئی ہیں ابھی کہ ابھی خان زندہ رہے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ خود ڈرے ہوئے، کیونکہ عوام تو انتہائی واضح طور کے اوپر 90-10 کا فرق ہے اس وقت، 90% عوام عمران خان کو ووٹ دے گی. راجن پور میں جو یہ الیکشن آپ کو پتہ ہی ہے، جو جیتے ہیں بڑے شریف النفس ہمارے وہ جو ہیں بھائی ہیں جو جیتے ہیں، وہ کرنل صاحب کے بیٹے ہیں، وہ بس میں بیٹھ کے راجن پور سے لاہور آئے ہیں. ان سے پوچھا کہ یار بس میں کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا یار 2,500 روپیہ کرایہ لگتا ہے بس میں آنے کا، 40,000 گاڑی کے اوپر خرچہ ہے، میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا، میں اس کے اوپر آیا ہوں. لیکن وہ پھر بھی جیتے ہیں، یہ باوجود اس کے کہ پوری پنجاب کی مشینری لگا کے ووٹرز کو اٹھایا گیا، نظر بند کیا گیا، سارا دن کے لیے ووٹنگ ٹائم تک کے لیے نظر بند کیا گیا ہے، تمام کے تمام جو ہے جیل بھرے گئے ہیں، لوگوں کو نظر بند زبردستی کیا گیا. اس کے بعد بھی تمام پارٹیوں کو مل کے اتنے ووٹ نہیں پڑے جتنے جو ہے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو پڑ گئے ہیں. یہ ان کے منہ کے اوپر چپاٹا، کتنا بڑا چپیڑ ہے ان کے منہ کے اوپر، اور ان کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ 90% ووٹ عمران خان کو پڑنا ہے. تو اس خوف کی وجہ سے آپ کے خیال میں ان کی سسکیاں نکل رہی ہیں جو آپ کو یعقوب نے بتایا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے آڈیو ریکارڈ رکھا ہوا اپنے پاس؟ جی یہ یعقوب نے جو بتایا بالکل اس نے حقیقت بتائی ہے، اور آڈیو ریکارڈنگ میرے پاس ہے. دوسرا راجن پور میں آپ دیکھیں کہ ایک ویڈیو پیغام خان صاحب نے دیا، اور دیکھیں ووٹ لائنیں لگ گئی ہیں ادھر، 80% ادھر تو عورتیں ووٹ ڈال کے آئی ہیں خان صاحب کا. ماشاءاللہ ووٹر بہت ہے، پنجاب میں پورا سویپ کریں گے اللہ کے حکم سے. اور ان کی سسکیوں کی آوازیں انشاءاللہ تسنیم حیدر چیخوں میں تبدیل کرنے والا ہے. چیخیں آپ کو سنائی دیں گی، آپ کے جو انشاءاللہ جو ادھر آرمی اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے وہ بھی سنیں گے، جنرل عاصم منیر بھی سنے گا، جنہوں نے ادھر حافظ جی جو ڈیل کر کے گئے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں. ابھی میں نے اسکاٹ لینڈ لیڈی کو اس دن بتایا، میں نے کہا اگر عمران خان کا اسیسینیٹ انہوں نے کیا تو I am the first person who will come to you straight to your police station and ask you, I told you you have to arrest them and you let her go, so that's then your mistake. اور وہ بڑی ڈر گئی تھی کہ یہ تو کیسی بات کر رہا ہے تسنیم حیدر. میں نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو جب اگر انہوں نے ان کا قتل کیا تو میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا، کیونکہ میرے پاس عورتوں کو آدمی نہیں ہے جن کے پاس میں نے کمپلین کی ہوئی ہے. تو وہ جو لیڈی تھی کارلی سمتھ بڑی وہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ تسنیم لیڈی آفیسر، آپ لیڈی آفیسر کی بات کریں؟ جی بالکل، جی لیڈی آفیسر بڑی میں پریشان نے آپ کی کورسپونڈنس ساری پڑھی جو آپ نے، زبردست قسم کا یہ جو اپنے موقف پہ کھڑا ہے، اور یہ آندھی طوفانوں سے بھی نہیں گرنے والا جب تک اس کا سر نہیں کاٹ دیں گے. تسنیم حیدر 1 انچ بھی کوئی اللہ کے حکم سے مجھے کوئی بھی پیچھے نہیں کر سکتا میرے موقف سے. اللہ آپ کو استقامت دے، آپ کے کاز کے اندر اللہ ارشد شریف شہید کے قاتلوں کو جو ہے اپنے انجام پہ پہنچائے. اللہ عمران خان کو جو ہے وہ اتنی زندگی دے کہ پاکستان کو اس موجودہ کرپٹ ٹولے سے بچا کے، اس بحران سے نکال کے سیدھی ڈگر کے اوپر چڑھا سکے. اللہ ان کی عمر دراز کرے، کیونکہ اتنی ان کو اپنی ضرورت نہیں ہے جتنی پاکستان کو ان کی ضرورت واضح طور کے اوپر ہے، کیونکہ اور ہمیں کوئی لیڈرشپ
اتنا پاپولر لیڈر نظر ہی نہیں آتا سرے سے جو یہ کام کر سکتا ہے، خوددار لیڈر، تو اس کے لیے ہم دعا ہی کرتے ہیں. اور آپ نے جو باتیں آج کی ہیں وہ بہت ہی زیادہ چونکا دینے والی ہیں. اور میرے خیال کے اندر تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر آڈیو بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو میں آڈیو بھی ہے، اور میں بہت جلد پریس کانفرنس بھی انشاءاللہ کرنے والا ہوں. انشاءاللہ بہت جلد پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے کہ ادھر جو میرے نئے انکشافات بھی جو ان کے جو انشاءاللہ ان کی دہلیزوں کو ہلا دیں گے کہ تسنیم حیدر ہمارے ساتھ یہ کیا کیا کر رہے ہیں. یہ ڈپریشن میں سسکیاں نکال رہے ہیں، مطلب ڈپریشن کے اندر ہی جا کے یہ لوئی وٹون میں شاپنگ کر رہے ہیں. جی 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 دیکھیں آدھے گھنٹے میں 45,000 پاؤنڈ لگا دیا، اور وہ کپڑے شاہ جی یہ اتنے زیادہ یار، یہ اتنا زیادہ پیسہ مطلب وہ جس گاڑی میں بھی آئے تھے میرے خیال میں وہ گاڑی بھی کم از کم نہ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ 20-25 کروڑ کی تو صرف وہ گاڑی ہوگی. اگر آپ دیکھیں وہ پاکستان میں اگر جائے تو رولز رائز کا تو نیکسٹ لیول ہوگا. لیکن وہ 3 گاڑیاں خریدی ہیں انہوں نے، 3 گاڑیاں ایسی خریدی ہیں انہوں نے، حساب لگائیں آپ. اور آدھے گھنٹے میں اتنے زیادہ پیسے ہونے کے باوجود بھی ان کو ڈپریشن ہے، مطلب وہ سسکیوں سے رو رہے ہیں، ابھی مزید ان کو طاقت چاہیے. ان کو آپ قریب سے آپ نے اتنے عرصے سے دیکھا ہے، یہ کس قسم کی مینٹالٹی ہے؟ آپ نے کہا تھا ضدی ہے، مریم نواز کے بارے میں آپ نے کہا تھا بہت ضدی ہے، بگڑی ہوئی ہے. یہ بھی لوگ اور بھی بہت سے کہتے ہیں اور وہ لوگوں کو واضح بھی ہے. تو یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ پیسہ تو ان کے پاس ہے لیکن پیسہ کلاس نہیں بائی کر سکا، یا سکون جو ہے وہ حلال کے پیسے میں ہی ہے؟ یہ جو پاناما پیپر والے جو پیسے ہیں ان میں سکون نہیں ہے؟ یہ کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ ایک تو سکون نہیں ہے، دوسرا سٹریس ہے. اپنی سٹریس کم کرنے کے لیے کہ عمران خان کی گرفتار. What is a mechanical trading edge? Well, let me walk you through a set of mechanical trading rules. Here's how they work. Now, نہیں ہوئی تو لوئس وٹان میں جا کر کچھ اپنا ٹائم گزار کے کہ شاید میری سٹریس ختم ہو جائے. بیسیکلی یہ ڈپریشن کا شکار ہے نواز شریف صاحب، ضدی آدمی ہیں، یہ خاموش طبیعت مگر نہایت مکار اور بڑے ظالم آدمی ہیں. یہ بڑے ان کے لمبے ہاتھ ہیں اور لوگوں کو یہ ان کے قتل بھی کرواتے ہیں. ایون فیلڈ میں بیٹھ کر حسن نواز کی آفس میں روزانہ یہ ویڈیو کال پر لوگوں کو لیتے ہیں، ان کو عجیب طرح کے مشورے دیتے ہیں. حقان باسی کیوں ان سے بھاگ گیا؟ حقان باسی اور مفتہ اسماعیل وہ جانتا ہے کہ ارشد شریف کے یہ قاتل ہیں، اور اس نے ان دونوں نے ان کی بڑی مخالفت کی تھی کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ یہ کام کریں گے تو قوم بھاگ جائے گی. آج حقان باسی بھی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی اتنی ہوگی، ہم جدھر جائیں گے لوگ عوام جوتے ماریں گے، ووٹ تو بڑے دور کی بات ہے. اور مفتہ اسماعیل بھی بھاگ گیا. انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو پارٹی چھوڑ کر بھاگی. مریم نواز دیکھیں، جمع غفیر آپ نے دیکھ لیا، 50 آدمی کھڑے تھے اور وہ ہاتھ لا رہی تھی. آدمی تو سب بھاگے، کوئی آدمی بھی ان کے کسی پروٹیسٹ میں، ان کے کسی جلسے میں ان کے ساتھ جانے کو لوگ تیار ہی نہیں ہے. فیکٹریوں کے مالکوں کاؤنٹر آرگومنٹ شاہ جی پلیز کر دیں گے اور وہ ورکروں کو ڈرا دھمکا کر بھیجتے ہیں کہ جلسے. شاہ جی ون سائیڈڈ نہیں بات ہونی چاہیے، کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دینا چاہیے. اگلوں کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ٹھیک ہے پاناما پیپر میں آیا، وہ کہتے ہیں تو کرپشن تو پھر سب بھی کرپشن کرتے ہیں. حمزہ کہتا ہے کرپشن تو ہوتی ہے اور یہ تو کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے، جو کہ ایک حد تک صحیح بھی ہے بات، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جس طرح نواز شریف نے لڑی ہے جرنیلوں کے ساتھ اور کسی نے کبھی لڑی نہیں ہے، جو کہ ایک حد تک بالکل ٹھیک بات ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ، لیکن پھر سودا بھی انہوں نے بعد میں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کیا، لیکن لڑائی تو انہوں نے لڑی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اب وہ جو لڑائی لڑی ہے، اب اس لڑائی کے نتیجے کے اندر اگر ان کو کوئی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ مطلب بات تو یہ ہے کہ ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا اگر فرض کریں نواز شریف کا پاناما پیپر میں نام نہ آیا ہوتا، پوری دنیا کے لیڈرز کا کرپشن کے اندر نام آیا ہے اور یہ پیسے انہوں نے نہ کمائے ہوئے ہوتے اس طریقے سے جس طرح سے انہوں نے کمائے ہیں، یہ پاناما پیپر اور اس کے بعد جو اگلی ساری کہانیاں نکلی ہیں، ظاہری بات ہے اخباری رپورٹس کے اوپر عدالت میں مقدمے بے شک نہیں جیتے جا سکتے، لیکن بہرحال یہ پاناما پیپر حقیقت ہے، ریسورسز بیونڈ مینز، ان کے پاس
موجود ہیں, اور بھی بے تحاشا لیڈران دنیا کے ایک نام آیا, انہوں نے ریزائن کر کے سائٹ کے اوپر وہ ہٹ گئے, ان کا بھی نام ہے, لیکن یہ ڈٹائی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے, جی سیویلین سپریمیسی کا جو یہ ریکارڈ اپنا کہتے ہیں, وہ بہرحال ایک حد تک تو یہ چیز ہے, یہ ہے. اس کو پھر آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے جو ان کا موجودہ سٹینس ہے اس کو؟ سر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا, قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا, تو اس وقت جب وہ پرائم منسٹر آئے تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک آدمی ان کے قریب گیا اور انہوں نے ان کے کان میں بولا کہ میں آپ کو کچھ سیکرٹ بتانا چاہتا ہوں. تو ان کا آگے سے جواب تھا کہ آپ کی لویلٹی اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اور ادھر سے یعنی چلے جاؤ. تو یہ قائد اعظم محمد علی کا جواب تھا. اور ان کا کیا کام ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ ان کے جنرل ضیاء کی گود میں ان کو ابا جی کہتے تھے بیٹھ کے, اس کے بعد باجوہ صاحب کے یہ آگے پیچھے گھومتے رہے. جب اس نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا تو اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ان کو پیسہ دیا, جو دیکھیں 12 ارب وہ لے کے بھاگ گیا. اس کے بعد دوبارہ اس نے ان کو ادھر برسر اقتدار کر دیا. اس کے بعد یہ دوبارہ باجوہ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے حافظ جی کو بھی خرید لیا. ابھی یہ حافظ جی کی گود میں یہ کھیل رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ بار بار, اگر آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میں نے آپ کی بات نہیں مان لی, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, آپ کہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا مان گئے, مگر دیکھیں دوبارہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے یہ کام کر رہے ہیں الٹے سیدھے. عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں, جو ڈیلیں ہوئی ہیں, دستخط ہوئے ہیں, اور روز مریم یہی پوچھتی ہے جی جو ہم نے ڈیل کی ہے لندن والی اس کا کیا بنا ہے, الیکشن تو آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے اداروں کو بول دیا کہ اس کو جلدی سے بس اڑا دیں. یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی ترقی کے لیے یا جمہوری فیصلے ہیں, یہ سب ٹیرورزم میں آتے ہیں. ان کو تو پکڑ کر چوکوں کے اندر ان کو جو ہے سنسار کرنا چاہیے, جو مدینہ ریاست کے قانون کے حساب سے. اچھا میں سمجھ گیا شاہ جی, چہرہ آپ کا پورا نظر نہیں آ رہا, تھوڑا کیمرہ ٹھیک کیجیے گا. ساتھ ساتھ میں اگلا سوال کرتا ہوں. بات شاہ جی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں, اور میں بھی, یہ دنیا بھی یہی سمجھتی ہے. نظر آتا ہے کہ ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک سٹینس تھا. انہوں نے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ لڑائی لڑی تو ان کے ساتھ ان کے اپنے ساتھیوں نے ان کو ساتھ چھوڑ دیا ان کا, اور ایک حد تک عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہوگی, کیونکہ وہ عمران خان کے کاز پہ بلیو کرتی تھی, ان کی سٹرگل پہ بلیو کرتی تھی. عمران خان نے ذاتی فائدہ جو ہے اس طرح نہیں ہے, جو اس طرح پاناما پیپرز اور یہ جس طرح جو یہ کام سارے کا سارا ہوا ہے وہ نہیں کیا. یہاں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا, نہ ان کا اپنا نہ پرایا, کیونکہ وہ ان کی اپنا قصور ہے. یہ دوبارہ انہوں نے لیکن اپنی نیکی ساری ظاہر کر دی, جا کے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے. یہ پورے کا پورا تو سینیریو جو ہے یہ ابھی واضح طور کے اوپر نظر آ ہی رہا ہے اس وقت. لیکن ایک لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر کہ یہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں, جو کہ بہت بڑی حد تک جو ہے وہ نظر اس وقت آ رہا ہے کہ اور کوئی نہیں تو ISI کا انٹرنل ونگ تو انہوں نے پنجاب پولیس بنا ہی دیا ہے. اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے کرپٹ کیا ہے فوج کے اندر بھی. انتہائی واضح طور کے اوپر یہ بات جو ہے نظر آ رہی ہے, جس میں باجوہ صاحب نے جو ہے, باجوے نے پہلے ان کو نکالا, پلیٹلٹس کم ہو کے پلیٹلٹس بڑھنا نکالنا ان کو لگایا تھا, اس نے نکالا, پھر واپس لے کے آیا باجوے کے سورے کے ساتھ. جو سازش ہوئی شہباز شریف کو اور حمزہ کو واپس لانے کی, NRO 2 کرنے کی, اس میں مکمل طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل تھی. یہ بھی انتہائی واضح طور کے اوپر بات جو ہے وہ کلیئر ہے. لیکن کیا آپ کے خیال میں, ایک عام شہری کی حیثیت میں آخری سوال ہے, کہ کیا پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانے کے اندر نواز شریف کامیاب ہوں گے جو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو چیف آف آرمی سٹاف کوئی محب وطن آ جائیں تو اتنی دیر تک تو پھر یہ جو پنجاب پولیس بنانے کے چکروں میں ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں, جو خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہیں. یہ پیسہ لگا کے خریدتے ہیں, ججز کو بھی خریدتے ہیں. تابند حال نے دیکھیں ان کے خلاف فیصلہ دیا, کتنا انہوں نے پریشر ڈالا, اسٹیبلشمنٹ میں بھی ڈالا, مگر اس نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا. اس کو پتا تھا کہ میں جانے والا ہوں, بعد میں یہ قوم ساری عمر مجھے گالیاں دے گی. اس کے اس فیصلے کی وجہ سے عمران خان صاحب نے بھی اس کو خراج تحسین پیش کیا. اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ اتنی دیر ہی بنا سکتے ہیں پنجاب پولیس جتنی دیر تک چیف آف آرمی سٹاف ان کے ہاتھ میں. جب کوئی ان کے ہاتھ سے نکل گیا, کوئی محب وطن آ گیا صحیح کر کے, جس کو پاکستان کی سلامتی اور ملک کا خیال ہوا, اور پاکستان کی بھوکی عوام کا اور معیشت کے بارے میں اگر اس نے سوچا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی پاک آرمی
ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، صرف جو چند جرنیل ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، آرمی جو ہے ان کو پسند نہیں کرتی بیسیکلی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں بالکل 100% آپ کے ساتھ متفق ہوں. عزیزان من، یہ پہلے انٹرویو بڑا لمبا ہو گیا ہمارا، اجازت چاہیں گے آپ لوگوں سے، انشاءاللہ دوبارہ اس کیس کی اپڈیٹس لے کے اور مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ. ویسے سید تسنیم حیدر شاہ صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اس کا لنک میں جو ہے ڈسکرپشن میں ویڈیو کی ڈال رہا ہوں. سید تسنیم حیدر شاہ کو فالو کریں اور اپڈیٹس یہ ریگولر اس کے اوپر کرتے رہتے ہیں اس کیس سے متعلق بھی. اور لندن میں جو پالیٹکس ہے خاص طور کے اوپر نواز شریف صاحب کے، اگر ان کو بیڈ روم کے اندر کیا ہو رہا ہے جو انہوں نے ابھی یہاں پہ دعویٰ کیا ہے، ان کو پتا ہے ان کے دعوے کے مطابق، تو یہ بہت زیادہ ان کے پاس خبریں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تو ان کے یوٹیوب چینل کو پھر آپ فالو کریں ان تمام جو ہے وہ اخبار کے لیے. اور انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے میجر عادل راجہ اور سید تسنیم حیدر شاہ کو لندن سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. سلوٹ راجہ صاحب، آپ کا سلوٹ پیش کرتے ہیں. تھینک یو شاہ جی، کمیونٹی کی طرف سے تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تھینک یو.